हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुहान अहमद, समाज डिजिटल का रिपोर्टर। आजकल जो है वो सिविलियन लीडर्स और आर्मी चीफ की मुलाकातों के किस्से जो हैं वो बहुत जो है मीडिया पर चल रहे हैं। इस हवाले से जो है स्टार्ट ये बात होती है सितंबर 16 को, जब आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाया एक मीटिंग के लिए, और ये मीटिंग थी गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की जो स्टेटस देना है उसके हवाले से। तो ये 16 तारीख को मीटिंग हो गई, लेकिन ये चूंकि इन कैमरा मीटिंग थी तो इसकी तफसीलात को मंजर आम पर नहीं लाया गया। फिर वफाकी वजीर रेलवेज जो हैं शेख रशीद, वो 21 तारीख को दुनिया न्यूज पर आए, न्यूज चैनल है उस पर आए, और उन्होंने कहा कि वहां पर बहुत सारी बातें हुई पार्लियामेंट्री लीडर्स के दरमियान, आर्मी चीफ के दरमियान। पार्लियामेंट्री लीडर्स में बहुत सारे लोग मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, सिराजुल हक मौजूद थे, और दीगर के रहनुमा मौजूद थे। तो उसकी तफसीलात बताते हुए जो वो वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर्स को ये कह दिया गया था कि आर्मी का सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नैब के कुछ कवानीन हैं जिस पर आपको एतराजात है तो वो मामला जो है वो असम्बली देखेगी, जो कोर्ट के मामला हैं वो कोर्ट देगा, हम लोग जो है वो इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और आर्मी जो है वो किसी भी तरह की मदाखलत नहीं करना चाहती। तो ये बात हो गई उस मीटिंग की जो 16 तारीख को है, और शेख रशीद ने 21 तारीख को ये तमाम बातें तफसीलात शेयर की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो 20 तारीख को एपीसी भी हुई, जिसके अंदर जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो है वो काफी जो है वो तल्ख बातें भी की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लेकिन चूंकि अभी 16 सितंबर की मीटिंग की बात हो रही है तो उसके हवाले से पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद बात यह है कि ख्वाजा आसिफ जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने जो है वो जियो के एक प्रोग्राम में 23 सितंबर को बैठ के मजीद तफसीलात उस मीटिंग की बताई। उनका कहना तो ये था कि आर्मी चीफ से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत तो हुई, उसके अलावा क्या बातचीत हुई, उसके अलावा ये बातचीत हुई सियासी मामलात भी जो है वो शायद उस पर बातचीत शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ के बकौल ये गुफ्तगू सियासतदानों की तरफ से शुरू की गई, और जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि देखें हम तो जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना नहीं चाहते, और पिछले 72-73 सालों में जब भी आर्मी ने जो है वो इंटरफेयर किया है तो उसकी वजह ये थी कि सिविलियंस ने उनको एक तरह का स्पेस दिया है। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि शहाददान जो है वो मुख्तलिफ बयान जारी करते हैं बकौल ख्वाजा आसिफ के, जो कि बाद में उनके आगे आते हैं, यानी कि जो बाद में उनको देखना पड़ते हैं। आर्मी चीफ ने ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ये भी कहा कि शहाददान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आर्मी की मदद मांगते हैं, इस वजह से जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो आर्मी की नजर आई, और इस वजह से आर्मी ने इंटरफेयर किया। ये बात हो गई 16 सितंबर की मीटिंग, और बाद में नून लीग की तरफ से जवाब की कि क्या क्या बातें हुई वो मंजर आम पर आई। इसके बाद 20 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसके अंदर साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो है वो लंदन से जो है वो शिरकत की वर्चुअली, यानी कि वीडियो लिंक के जरिए। काफी तलख तो वो पहले भी थे एस्टेब्लिशमेंट के रोल को लेकर सियासत में, लेकिन उस दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा खुलकर बोले। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं है, बल्कि इमरान खान को लेकर आने वाले लोगों से उनका जो है वो लड़ाई है। और ये इशारा जाहिर सी बात है, ये इशारा समझने वालों को पता है कि वो इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट की तरफ कर रहे थे, और स्टैब्लिशमेंट मुराद आर्मी को ही समझा जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या क्या बातें उतरी, क्योंकि ये बहुत डिस्कस हो चुका है। लेकिन जो ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो एपीसी के बाद आई, या जो अलामिया आया, उसमें जो चंद अहम बातें थी वो ये थी कि आर्मी जो है वो सियासत में मदाखलत ना करे। आर्मी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं था, स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल था, लेकिन स्टैब्लिशमेंट का नाम यहाँ पर आता है तो उसको आर्मी तस्वुर किया जाता है पाकिस्तान में। और ये भी मुतालबा किया गया जो तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जानिब से कि जो अगले इंतखाबात होंगे उसके अंदर आर्मी को जो है वो सियासी या इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बनाया जाए। तो ये बात जो है काफी तल्ख थी। इसके बाद हमने देखा कि 20 तारीख को ये एपीसी हो गई, और मुख्तलिफ तौर पर जो है वो डिस्कशन होती रही नवाज शरीफ के बयान पर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब 23 तारीख सितंबर 23 को हमने देखा कि एयर वाई के जो एंकर हैं अरशद शरीफ साहब, उनके शो में जो है वो डीजीआईएसपीआर यानी कि पाक फौज के तर्जुमान जो है वो आए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लीडर और साबिक गवर्नर सिंध यानी कि मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने 2 मुलाकातें की हैं आर्मी चीफ से और डीजीआईएसआई
جنرل فیض لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے، اور یہ ملاقاتیں اگست کے آخر اور ستمبر کے شروع میں ہوئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا خبر کا آنے کا یہ تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کیا ضرورت پڑی کہ جو ہے وہ کنفرمیشن دی گئی. لیکن ظاہر سی بات ہے سویلین سپریمیسی کی بات کی جا رہی تھی نواز شریف کی جانب سے، اور جو ہے وہ اس کا جو نشانہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی کہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ دیکھیں آپ بھی جو ہے وہ پیچھے سے آگے ملاقاتیں کرواتے ہیں. تو بابر افتخار صاحب ڈی جی آئی اسپیئر، انہوں نے کہا کہ 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور ان 2 ملاقاتوں کے اندر آرمی چیف نے جو ہے وہ محمد زبیر کو یہ کہا کہ جو لیگل میٹرز ہیں وہ کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوں گے، اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہونے چاہیے، آرمی اس کے اندر کوئی رول ادا نہیں کر سکتی. اب یہ میٹنگ جو تھی بقول محمد زبیر کے، جو کہ انہوں نے اپنا موقف دیا لوگوں کو، رپورٹرز کو اور ٹی وی چینلز کو، ان کا موقف یہ تھا کہ آرمی چیف ان کے ایک پرانے دوست ہیں، تقریباً 40 سال پرانی دوستی ہے ان کی، اور ان کی فیملیز بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو وہ میٹنگ جو تھی وہ میٹنگ نواز شریف یا نواز صاحبہ کے کہنے پر نہیں کی گئی، بلکہ وہ ذاتی حیثیت میں میٹنگ تھی. اسد عمر صاحب کے ولیمہ تھا پچھلے سال، اس کے اندر آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی، تو آرمی چیف نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں، جب آئیں تو مجھ سے ملاقات کیجیے گا. جبکہ ڈی جی آئی اسپیئر جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ کی ریکویسٹ جو ہے وہ محمد زبیر کی جانب سے کی گئی. شروع میں تو انہوں نے کہا محمد زبیر صاحب نے کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے کیسز جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ چونکہ بات کھلتی گئی تو زبیر صاحب نے خود ہی کہا کہ ہم 4 گھنٹے تقریباً ایک ملاقات میں بیٹھے. جو پہلی ملاقات تھی ان کے بقول اس کے اندر آئی ایس آئی کے ڈی جی یعنی کہ فیض حمید صاحب موجود نہیں تھے. اس کے اندر ہوئی جو دوسری ملاقات کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، اور محمد زبیر کے مطابق انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ میں یہاں پر کسی قسم کا ریلیف مانگنے نہیں آیا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ 4 گھنٹے کی ملاقات تھی تو مختلف امور جو ہیں، مختلف باتیں جو ہیں وہ زیر بحث رہیں. اکانومی بھی اس میں سے ایک تھی، اور پھر مریم نواز اور نواز شریف کے معاملات بھی جو ہیں وہ کیسز بھی جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن آئے. دوسری میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب دوسری میٹنگ ہوئی تو اس میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ 3-4 مرتبہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے پوچھا گیا کہ محمد زبیر چاہتے کیا ہیں. تو بقول محمد زبیر کے انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اور میں یہاں کسی قسم کا ریلیف مانگنے نہیں آیا. خیر اس کے بعد یہ بات کہی جاتی رہی کہ نون لیگ جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتی ہے، لیکن یہ چور درباروں سے جو ہے وہ ملٹری کی قیادت سے ملتے ہیں. اس کے بعد ہم نے 24 ستمبر یعنی کل دیکھا نواز شریف کی جانب سے لندن میں ٹویٹ کے ذریعے کہا گیا کہ وہ پابندی لگا رہے ہیں اپنے پارٹی کے لیڈران پر، چاہے وہ انفرادی سطح پر ملیں چاہے وہ ذاتی سطح پر ملیں، کوئی بھی نمائندہ بنا پارٹی کے اپروول کے ملٹری کے نمائندوں سے یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے نہیں ملے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کنفرمیشن تھی میٹنگز کی یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کچھ میٹنگز جو ہیں وہ 7 پردوں میں رکھی جاتی ہیں، اور کچھ میٹنگز جو ہیں ان کو سامنے لایا جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنائے جا سکے. تو 23 ستمبر کو جو ہے وہ آئی ایس پی کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ ایک سویلین رہنما یعنی کہ محمد زبیر اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات کے بارے میں کنفرمیشن دی گئی. تو اس نے جیسے ایک فلڈ گیٹ کھول دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے 24 تاریخ کو شیخ رشید صاحب پھر جو ہے وہ منظر عام پر آئے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے وہ آرمی چیف سے ملتے رہے ہیں، ملاقات کی ہے 1-on-1. جس کے بعد کل رات کو سما کے پروگرام آواز میں مولانا غفور حیدری جو کہ سینئر لیڈر ہیں، کافی قریب سمجھے آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ سما ٹی وی کو یہ بتایا کہ ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات جنرل باجوہ کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی، جس کے اندر ان سے یہ کہا گیا کہ وہ آزادی مارچ نہ کریں. آزادی مارچ جو ہے وہ 27 اکتوبر کو شروع ہوا تھا کراچی سے، اور وہ اسلام آباد پہنچا تھا، اور 14-15 دن وہ دھرنا قسم کا جو مارچ تھا وہ جاری رہا تھا. اس کا حوالہ دے دیا گیا، اور یہ ملاقات اس سے پہلے ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا گیا کہ آزادی مارچ نہ نکالیں، اور یہ بھی کہا گیا بقول مولانا غفور حیدری کے کہ جو نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ مداخلت نہ کی جائے. یعنی کہ یہ بڑا الزام ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ جو بھی نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اندر جے یو ایف یعنی مولانا فضل الرحمان کوئی مداخلت نہ کریں. تو یہ میٹنگز کے قصے تھے. چونکہ میں آزادی مارچ پچھلے سال اکتوبر میں کور کرتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ اسلام آباد تک گیا، بیچ میں جو ہوتا رہا راستے میں وہ سب میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا. تو آرمی چیف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے رپورٹرز کو پہلے بھی علم تھا بشمول میرے، اور اس میٹنگ کے اندر اکرم درانی اور مولانا غفور حیدری خود بھی موجود تھے. تو لیکن اس وقت
اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ آفیشیل طور پہ آرمی نے نہیں کی تھی، ورنہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ جو ہے آن ریکارڈ کہنے پر تیار تھے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس خبر کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ایک سینسیٹیو معاملہ ہے. لیکن جو اس وقت ہمیں پتا چلا، 2 لیڈرز نے جو ہے مجھے کنفرم کیا کہ ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف اور جنرل باجوہ، آرمی چیف جنرل باجوہ اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان. اور اس میں یہ درخواست ضرور کی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کسی بھی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا مولانا صاحب جو ہے یہ دھرنا نہ کریں. خیر مولانا صاحب اس بات کو نہیں مانے، اور نواز شریف کے حوالے سے جو بات ہوئی اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کنفرمیشن جو ہے وہ آرمی کی جانب سے نہیں آئی ہے، اس پر کا کوئی بیان نہیں آیا، تو اس پر میں کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک چیز اور جو ہے وہ بقول میرے ذرائع جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کی جانب سے فضل الرحمان صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں تو وہاں آ کر مذہبی کارڈ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو طاقت ہے وہ ظاہر سی بات ہے مذہبی مکتبہ فکر جو ہے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور مدارس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو ان کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ یہ مدارس کے لوگ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ویسا نہیں ہوا، نعرے برار لگتے رہے، بہت جو ترانے تھے پارٹی کے اس کے اندر جو ہے مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مذہبی کارڈ کیا تھا اس کو میں بتانا نہیں چاہتا فی الحال. ظاہر سی بات ہے وہ بات جو ہے وہ جب تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں ملتی، وہ بات جب کی جائے گی، جب آفیشیل کنفرمیشن مل جائے گی. کیونکہ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، میرے اپنے ذرائع نے یہ مجھے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آرمی چیف کی جانب سے برحال یہ بات کہی گئی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے کسی کا کوئی مذہبی کارڈ نہ کھیل لیں. تو یہ ہوا پچھلے ہفتے، کافی ہلچل رہی سیاسی معاملات کی، اور لگتا ایسا ہے کہ مطلب تمام ہی لوگ آرمی چیف سے ملتے رہے ہیں. اور یقیناً ابھی کچھ اور میٹنگز بھی ہیں، میرے جو اپنی معلومات ہے ان میٹنگز کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ملٹری کی، آرمی کی جو ہے ٹاپ براس جو ہے یا قیادت کہہ سکتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف، وہ شاید موجود نہیں تھے. لیکن ملاقاتیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، کے لیڈروں کے درمیان اور آرمی کے نمائندوں کے درمیان ہوتی رہی ہیں، پیغامات جہاں سے وہاں دیے جاتے رہے ہیں. لیکن اس تمام چیزوں سے ایک بات تو ثابت ہے، جو پہلی مرتبہ آرمی کی جانب سے کنفرمیشن دی گئی کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں آرمی چیف سے، اور نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے کیسز انڈر ڈسکشن رہے. اس سے ایک بات ثابت ہے کہ جو اے پی سی میں نواز شریف کی میٹنگ تھی اس کو آرمی نے بالکل صحیح جسے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آگے جا کر ہمیں ٹکراؤ ایک دیکھنے کو ملے گا، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان دونوں کے درمیان. فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن اس وقت یہ پتہ لگتا ہے بیانات کو دیکھتے ہوئے، جو چیزیں ہوتی رہی سیاست کو دیکھتے ہوئے، کہ فی الحال جو ہے وہ آرمی جو ہے اس کی سپورٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہونی بھی چاہیے، اور ہے بھی عمران خان صاحب کی طرف، وزیر عمران خان کی طرف سے. لیکن آئرونیکلی بڑے عجیب بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب، انہوں نے پبلکلی اس بات پہ کوئی اب تک جو ہے وہ کامنٹ نہیں کیا. منسٹرز وغیرہ آ کے بات کرتے رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بالکل منظر عام سے اب تک غائب رہے ہیں. تو آگے کیا ہوگا آپ کو پتہ چلتا رہے گا. لیکن سول ملٹری ریلیشنز خراب ہیں، اپوزیشن کی طرف سے خراب ہیں، ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو معاملہ ٹھیک ہی ہیں، لیکن سول ملٹری جو امبیلنس ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ تناؤ کا شکار ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فی الحال اب تک، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اب تک اس بات پر جو ہے وہ ثابت قدم ہے کہ سویلین سپریمیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا جو ان کا نیریٹو ہے وہی پارٹی کو ڈرائیو کرتے نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، لیکن معاملات میرے خیال سے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں، اور نواز شریف ہی معاملات کو چلا رہے ہیں. تو یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اب آپ انتظار کریں کہ زبیر صاحب کی ملاقات، پارلیمنٹری لیڈرز کی ملاقات اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اب اس بات کا انتظار کریں کہ شیخ رشید صاحب کون سا ایک نیا بم پھوڑتے ہیں دوبارہ، اور کون سی جو ہے وہ نئی ملاقات کا قصہ لے کے آتے ہیں. اور جب بھی نئی ملاقات کا قصہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے جو
یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آرمی اپنے آپ کو جو ہے وہ سیاسی معاملات سے دور رکھ رہی ہے. اس آرمی کے اس جو موقف ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچتی نظر آتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ بنا سیکریٹ میٹنگ، جب آپ جیسے کی زبیر صاحب کی میٹنگ تھی یا فضل الرحمان صاحب کی میٹنگ جو منظر عام تھا، جب اس طرح سے میٹنگ کرتے ہیں تو آرمی کا جو سٹانس ہے کہ ہم سیاسی معاملات سے دور رہتے ہیں اس کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کا صرف یہی ہے. سما ڈیٹیل کی طرف سے روحان احمد. اللہ حافظ.